अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में कुर्बानी के अहकाम के साथ काज़िम कुमैल हाजिर है। इंशाअल्लाह ताला हम इस सेगमेंट में कुर्बानी के मसाइल पे बात करेंगे और कुर्बानी के मसाइल यहाँ हम मोस्टली इंशाअल्लाह ताला फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक और फ़िक़ही अहकाम के मुताबिक बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता चूँकि फ़िक़ही अहकाम का कुछ दीगर मसाइल के साथ रब्त है तो इंशाअल्लाह ताला हम वो दूसरी चीज़ें भी इस ज़मन में डिस्कस करेंगे। आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि आज इंशाअल्लाह ताला इस मुख्तसर से सेगमेंट में जो हमने अहकाम बयान करने हैं वो ये है कि कुर्बानी दो तरह की होती है। एक वो कुर्बानी है जो मिना के मैदान में मौजूद मुसलमान जो हैं वो बाउनवान हाजी अंजाम देते हैं। जब वो मिना में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब होती है और जिसको अंजाम दिए बगैर एहराम नहीं खोला जा सकता होता। जैसे एक कुर्बानी वो जो बाउनवान हाजी सरजमीन मिना में जो लोग मौजूद होते हैं उनके ऊपर वाजिब हो जाती है। अच्छा, एक कुर्बानी वो है जो बाउनवान मुसलमान हम उन तमाम लोगों के साथ ताल्लुक़ रखती है जो अपने इलाकों में मौजूद होते हैं, सरजमीन मिना में मौजूद नहीं होते। ये दो उन्वान है, एक बाउनवान हाजी और सरजमीन मिना के अंदर, और दूसरा है बाउनवान मुसलमान और अपने अपने इलाके, अपने घरों और अपनी दीगर सरजमीनों के अंदर। लिहाजा जब दो उन्वान अलग हो जाते हैं तो उसके अहकाम भी अलग हो जाते हैं। हाजी साहिबान जो कि मिना में होते हैं और हज के वाजिबात को और अराकीन हज को, अरकान हज को अदा कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर तो कुर्बानी वाजिब होती है। लेकिन वो लोग जो अपने तमाम इलाकों पर मौजूद हैं और ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी कर रहे होते हैं, उनके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। और ये मुस्तहब भी मुस्तहब ताकीदी, यानी बहुत ज़्यादा इस मसले की ताकीद की गई है कि जब आप अपने इलाकों में मौजूद होते हैं तो वहाँ पर भी, अपने इलाकों में भी कुर्बानी का एहतिमाम ईद उल अज़हा के मौके पर ज़रूर किया जाए। अच्छा, अब जब हम ये कहते हैं कि कुर्बानी करना मुस्तहब है तो इस मसले के दो पहलू बनते हैं। पहला पहलू या पहली बात ये इस हवाले से ये बनती है कि जब आप अपने इलाके में मौजूद हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं बल्कि आपकी निस्बत कुर्बानी का इस्तेहबाब साबित है और आपके लिए मुस्तहब होती है, तो फिर इस मौके पे दूसरी बात ऑटोमेटिकली जो हमें समझ आ जानी चाहिए वो ये है कि हज के चैप्टर में और हाजी के लिए कुर्बानी के जितने औसाफ और शराइत का लिहाज रखना और उनकी रियायत करना हाजी के लिए ज़रूरी था और हाजी के लिए वाजिब था, अब आपके लिए वाजिब नहीं रहा चूंकि आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लिहाजा अब हाजी के लिए जो कुर्बानी की और कुर्बानी के जानवर की शराइत होती हैं वो कतअन यहाँ पर ज़रूरी और वाजिब नहीं है। मसलन मैं एक मिसाल आपके सामने अगर अर्ज़ करूँ वो ये है कि जब सरज़मीन मिना में हाजी जो हज बैतुल्लाह के लिए गए हुए हैं वो कुर्बानी करेंगे तो ज़रूरी है कि वो जिस जानवर की कुर्बानी कर रहे हों वो नकाइस से पाक हो और कमज़ोर ना हो, वो खसी ना हो और वो मसलन लंगड़ा ना हो, उसके कुछ आज़ा टूटे हुए ना हो, वो काना ना हो, और अगर उनमें से इन नकाइस में से या इनके अलावा दीगर नकाइस में से कोई नक्स पाया जाता है तो उसके लिए कुर्बानी इस जानवर की करना जायज़ नहीं होता, और अगर वो करेगा तो वो कुर्बानी मुजज़ी नहीं होगी, यानी काफ़ी नहीं होगी। ये सारी शराइत किसके लिए वाजिब हैं? जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है बल्कि मुस्तहब है, उसके लिए इन शराइत का पाया जाना वाजिब नहीं होगा, बल्कि इन शराइत के अलावा भी अगर वो कोई जानवर कुर्बान करता है तो उसकी कुर्बानी के लिए मुजज़ी होगा और काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अमूमन ये होता है कि इन औसाफ का जानवर मिल रहा है एक शख्स को। मैं मिसाल देता हूँ आपके सामने कि एक ऐसा शख्स जो एक बहुत अच्छा खासा पला हुआ और एक सही मोटा ताज़ा जानवर तो नहीं ले सकता, या एक सही सालिम जानवर तो नहीं ले सकता चूंकि उसकी कीमत ज़्यादा है, और उसको एक ऐसा जानवर मिल रहा है जिसमें जो अभी मैंने खामियां बताई हैं, नकाइस बताए हैं, उन नकाइस और खामियों में से कोई एक खामी पाई जाती है लेकिन उसकी कीमत ज़ाहिर है फिर कम है। तो अब दो सूरतें हैं, या तो वो सिरे से कुर्बानी ही ना करे चूंकि वो एक अच्छी और मोटी ताज़ी कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि नहीं, जितना वो अफोर्ड कर सकता है उसमें एक जानवर मिल रहा है लेकिन मसलन वो लंगड़ा है, उसकी टांग टूटी हुई है या उसका कान कटा हुआ है, तो उसमें ये नक्स पाया जाता है। तो अब दो सूरतें, या तो सिरे से वो कुर्बानी ही ना करे
یا پھر یہ ہے کہ چونکہ ان شرائط کا پایا جانا اس کے لیے ضروری اور واجب نہیں ہے. میں ایک اور اگر آپ کے سامنے اگزامپل عرض کروں، نماز میں کتنی ساری چیزیں مستحب ہوتے ہیں ہمارے لیے، تو کیا ہم نماز کے اندر سارے کے سارے استحبابات کو پورا کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے کچھ مستحب ہم ادا کرتے ہیں، کچھ مستحباب ہم سے رہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے جتنی عبادات ہوتی ہیں اور ہم مثلا شبہ قدر کو جاگتے ہیں، کتنے سارے اعمال کرنا اور کتنی دعائیں پڑھنا مستحب ہوتا ہے، کچھ ہم انجام دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. استحباب کا مطلب یہی ہوتا ہے کوشش کیجئے کہ یہ کام ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ شرائط آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. یہ شرائط رہ جائیں گی تو یہ نہیں کہ آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا اور آپ کی قربانی ہوگی ہی نہیں، بلکہ عمل بھی قبول ہوگا، قربانی بھی ہوگی. زیادہ سے زیادہ یہ کہ چند مستحب چیزیں رہ گئی ہیں، صرف اس کا اثر اتنا سارا ہو سکتا ہے. لہٰذا اس ضمن میں اب ایک شخص اگر ایک نقص والا جانور لے کر اس کی قربانی دے سکتا ہے تو ضرور دینی چاہیے. آغا سیستانی صاحب کے فتویٰ کے مطابق جو لوگ یہاں میدان مینا کے علاوہ اپنے علاقوں میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان تمام اوصاف کا پایا جانا ضروری نہیں ہے. البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ جس چیز کی آپ قربانی کر رہے ہوں اس کے سارے اعضاء اور اس کے سارے اجزاء سالم ہوں اور وہ تندرست ہو اور وہ موٹا ہو. البتہ آغا سیستانی صاحب کے فتوے کے مطابق یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی جانور اپنے گھر میں پالا ہے اور اپنے گھر میں آپ اپنی طرف سے اس کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ جانور قربان کرنا مکروہ ہے. میں یہ بات کروں گا کہ مستحب اور مکروہ کو ہم واجب اور حرام نہیں قرار دے سکتے. مکروہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قربانی لگے گی نہیں، قربانی لگ جائے گی، اور البتہ اس میں کراہت پائی جاتی ہے، مکروہ ہے. اور اس رویے کو ہمیں چھوڑنا ہوگا کہ ہم مکروہ کو حرام کے برابر سمجھ بیٹھیں اور مستحب کو واجب کے برابر سمجھ بیٹھیں، چونکہ مستحب کو واجب سمجھنا خود بدعت کے زمرے میں آتا ہے اور مکروہ کو حرام کا درجہ دے دینا بھی بدعت کے زمرے میں آتا ہے. گھر میں رکھے گئے اور پالے گئے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، البتہ کراہت کے ساتھ. پہلا جو نقطہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اپنے علاقوں میں بیٹھ کر ہمارے اوپر قربانی استحباب کا درجہ رکھتی ہے، مستحب ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں. جب یہ کام واجب نہیں ہے تو اس کی شرائط بھی ہمارے اوپر پورا کرنا واجب نہیں رہے گا. لہذا ان شرائط کا پورا ہونا بہتر ہے. اگر مفقود ہو رہی ہوں تو آپ کی قربانی پہ کوئی حرج نہیں آئے گی، قربانی پھر بھی ہو جائے گی. یہ پہلا پہلو جو ہمیں اس جملے سے سمجھ آتا ہے کہ قربانی مستحب تاکیدی ہے. دوسرا پہلو جو اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. یعنی استحباب میں دوسرا پہلو تاکیدن کرنے کا جو کہا گیا ہے وہ پہلو ہے، اور اس میں جو تاکید وارد ہوئی ہے وہ عام تاکید وارد نہیں ہوئی ہے. اسلام میں اور شریعت میں قرض لینے کے حوالے سے اور عموماً جو ہے وہ اس کو قرض لینے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، قرض لینے کو ناپسند کیا گیا ہے، مگر یہ کہ انسان مجبوری کے اور اضطرار کے اس مرحلے پہ جا پہنچے کہ اس کے لیے قرض کے علاوہ اور کوئی رستہ نہ بچے تو اس معاملے میں پھر قرض کا چیپٹر بھی اسلام کے اندر موجود ہے. وہ اسلام کے جو قرض لینے کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے، جو اس کو ناپسند قرار دیتا ہے اور اضطراری موارد کے علاوہ قرض لینے سے منع کر رہا ہوتا ہے، وہ اس چیپٹر میں آ کر خود قرض کے حوالے سے قرض کے اوپر بلکہ ابھار رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کرنے کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، رقم موجود نہیں ہے، اور اگر آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں تو آپ کو قرض لینا چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے. یہ تاکید اس قدر ہے، یہ استحباب اس قدر زیادہ ہے. میں اس ضمن میں آپ کے سامنے اگر دو روایات پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس یعنی قربانی کے لیے جو قرض لینا ہے، قرض لینا اس حد تک تاکیدن کہا گیا ہے کہ وسائل الشیعہ میں شیخ ورے عاملی نے ایک پورا چیپٹر اس عنوان سے مختص کیا ہے، اور انہوں نے ایک چیپٹر کا نام یہی رکھا ہے کہ باب استحباب القرض للاضحیۃ لمن لم یجد، کہ جس شخص کے پاس سرمایہ اور رقم اور پیسہ نہیں ہے اور وہ قربانی نہیں لے سکتا تو اس کے لیے قرض لینا مستحب ہے. یعنی عام حالات میں قرض لینا ناپسندیدہ عمل، لیکن قربانی کے لیے قرض لینا مستحب جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے.
وجہ کیا ہے؟ چونکہ قربانی کی تاکید اتنی زیادہ ہے. لہٰذا ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عید الاضحیٰ آ گئی اور میرے پاس کوئی ایسا سرمایہ اور رقم نہیں ہے کہ جس سے میں اپنی قربانی خرید سکوں. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ فَأَسْتَقْرِضُ وَأَضْحِي، کیا یہ میرے لیے جائز ہے اور یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں قرض اٹھا لوں اور قرض اٹھا کے پھر قربانی کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ استقرضی فإنہ دین مقضی، کہ بالکل آپ قرض لیجئے، اس لیے کہ یہ جو قرض آپ لیں گی اس ضمن میں اس کی ادائیگی کے اسباب اللہ کی ذات پیدا فرمائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو بھی قرض لے کر قربانی کرنے کی طرف آمادہ کیا ہے اور ابھارا ہے، اور بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ قرض لیجئے اور اس قرض کی ادائیگی کے اسباب اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گی. اور دوسری روایت جو ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے، شریح ابن ہانی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ ما فی الاضحیہ، قربانی کرنے کا کتنا بڑا درجہ، کتنا بڑا ثواب اور کتنی بڑی کرامت ہے اور کتنا بڑا عزت ہے عند اللہ انسان کے لیے، اور اس میں کتنا بڑا ثواب ہے، تو لو علم الناس ما فی الاضحیہ، اگر لوگ جان لیں کہ قربانی کے اندر کس قدر ثواب اور فضیلت ہے، لستدانوا وضحوا، وہ قرض اٹھاتے اور قرض اٹھا کر قربانی کو انجام دیتے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، میں نے ان سے یہ پہلی مرتبہ یہ بات جب میں نے یہ روایت بھی نہیں پڑھی تھی تو انہوں نے متوجہ کیا تھا ہمیں، جب زمانہ طالب علمی کی بالکل شروع میں، وہ کہتے تھے میں نے اپنی زندگی میں اس روایت سے زیادہ کسی اور روایت پر عمل نہیں کیا اور اس سے زیادہ کسی اور روایت کا تجربہ مجھے نہیں ہوا. وہ کہتے تھے کہ میں ایک عام سا انسان ہوں اور ہر سال میرے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، مگر اس روایت کی وجہ سے جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ قرض اٹھا لیجئے اور قربانی کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اسباب پیدا فرمائے گی، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ قربانی میں کتنے فضائل اور ثواب پوشیدہ ہے تو آپ یقیناً قرض اٹھا کر بھی قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے. تو وہ کہتے تھے میں نے بارہا اور اکثر اوقات یہ کیا کہ حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے قرض لے کر قربانی جو ہے وہ کی، اور جانور قربان کیا عید القربان کے موقع پر، اور اللہ کی ذات نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے میں اپنے آپ کو کبھی میں نے پریشانی کے عالم میں نہیں پایا. اس قرض کی ادائیگی کے لیے میں نے کبھی اپنے آپ کو مشکلات سے دوچار نہیں دیکھا. خالق کائنات نے اس قربانی کی اسباب اس طرح سے پیدا فرمائے. سو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے قربانی کا ثواب اور درجہ ہے تو لوگ قرض اٹھا کر بھی قربانی کرتے ہوئے نظر آئیں. اور پھر فرمایا انہو لا یغفر لصاحب الاضحیۃ عند اول قطرۃ تقطر من دمہا، کہ جیسے ہی آپ قربانی کا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں قربانی کا جانور، تو جو شخص قربانی کر رہا ہوتا ہے تو پہلا قطرہ اس قربانی کا جانور کا جو ہی زمین پہ گرتا ہے تو خالق کائنات قربانی کرنے والے صاحب کی تمام گناہوں سے بخشش فرما دیتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس چھوٹے سے بوسٹر میں انشاءاللہ تعالی ہم نے دو چیزیں جانی ہیں قربانی کے حوالے سے. پہلی بات یہ کہ قربانی کے مسائل ہمارے لیے یہاں اور قربانی خود کرنا اور اس کے باقی تمام اوصاف اور اس کی شرائط اور اس کے تمام مسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے استحباب کا درجہ رکھتے ہیں، واجب کا درجہ نہیں رکھتے. لہٰذا اس طرح سے ان چیزوں کو شرائط اور اوصاف کو نہ لیجیے جس طریقے سے میدان مینا میں لیا جاتا ہے. لہٰذا کچھ اوصاف اور شرائط مفقود ہوں، نہ پائے جاتے ہوں تو بھی قربانی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات ہم نے یہ جانی کہ قربانی کا مسئلہ اس قدر تاکیداً وارد ہوا ہے روایات کے اندر کہ اگر انسان مالی حالات کی وجہ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ قربانی جو ہے وہ کر سکے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ آپ قرض اٹھائیے اور قرض اٹھا کر بھی قربانی کر سکتے ہیں. تو ضرور کیجیے، اللہ کی ذات اس قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گی اور اچھے اسباب پیدا فرمائے گی کہ آپ کبھی الجھن اور مسائل کا شکار اس قرض کی ادائیگی کے لیے انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. سو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں تمام جتنے بھی احکام دینی ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس موقع پہ اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم کی سنت پہ اور سنت ابراہیمی پہ عمل کرتے ہوئے، اور صرف سنت ابراہیمی ہی نہیں، انشاءاللہ ہم دوسرے جو دیگر چھوٹے بوسٹرز کریں گے
ان میں ہم بیان کریں گے کہ یہ سنت ائمہ اہل البیت علیہم السلام اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، لہٰذا ہمیں سنت ابراہیمی، سنت نبوی اور سنت ائمہ اہل البیت علیہم السلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ انشاءاللہ تعالی یہ عمل انجام دینے کی خواہش رکھتے ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں، ان کے بھی اور جو اس سے محروم رہ جائیں ان تمام لوگوں کے تمام گناہوں سے بخشش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔